कि बानी पीटीआई की जो बहनें हैं वो आए दिन कोई ना कोई पैनोरा बॉक्स खोलती रहती हैं अपने लिए, ऐसी बात करती हैं जिसका शायद हकीकत के साथ और हक़ाइक़ के साथ दूर तक कोई ताल्लुक भी नज़र नहीं आता है। अपने मुल्क के साथ बददियानती है, अपने मुल्क के साथ धोखा है, अपने मुल्क के साथ बहुत बड़ी एक मुनाफ़िक़त है जो कभी भारतीय चैनल्स को इंटरव्यूज़ देती रही हैं, और जब भी भारतीय चैनल्स को इंटरव्यू देती रही हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ बात करती रही हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं ज़ार डिजिटल और मैं हूँ अहमद वड़ाइच। आप बिल्कुल जानते हैं और ये दुरुस्त बात जानते हैं कि बानी पीटीआई की जो बहनें हैं वो आए दिन कोई ना कोई पैनोरा बॉक्स खोलती रहती हैं अपने लिए, और ऐसी बात करती हैं जिसका शायद हकीकत के साथ और हक़ाइक़ के साथ दूर तक कोई ताल्लुक भी नज़र नहीं आता है। ये वो ख़वातीन हैं, ये जब भी कहीं बैठकर कोई बात करती हैं या किसी के सामने बात करती है तो वो ऐन उनकी जो सोच है उसकी अक्कासी करता है। और हालिया दिनों एक दफ़ा फिर बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाज़ी ने, वो आपके बिल्कुल सामने है कि उन्होंने यूट्यूबर के साथ बैठकर जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत या पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है और फिर जो मार्का हक़ के मुतालिक जो उन्होंने बातें की, मैं ये समझता हूँ कि वो सरासर झूठ है और वो अपने मुल्क के साथ गद्दारी है, अपने मुल्क के साथ बददियानती है, अपने मुल्क के साथ धोखा है, अपने मुल्क के साथ बहुत बड़ी एक मुनाफ़िक़त है। और ऐसा रवैया है कि अपने मुल्क में रहते हुए जो उन्होंने बात की है, वो मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी मुल्क दुश्मनी है। यानी कि झूठ बोलकर उसके ऊपर फिर कायम रहना और फिर हर्ज़ा सराई करना अपने मुल्क के मुतालिक, और दुश्मन के एजेंडे को तक़वियत देना, उसके एजेंडे को ताकत देना, ताकि दुश्मन मुल्क में जाकर जो है वो हमारे जो एजेंडा है, हमारी जो बात है उसको जो है वो कवरेज मिले। इससे कबल भी आपको याद होगा कि बानी पीटीआई की बहनें जो कभी भारतीय चैनल्स को इंटरव्यूज़ देती रही हैं, और जब भी भारतीय चैनल्स को इंटरव्यू देती रही हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ बात करती रही हैं, या दुनिया के किसी भी जर्नलिस्ट से बात करती रही हैं तो कभी इनके मुँह से खैर नहीं निकली है। जब भी निकला इनके मुँह से शर निकला है। इन्होंने कभी नेकी की बात नहीं की। जब भी ये बात करती हैं बदी की बात करती हैं। जब भी इन्होंने बात की है पाकिस्तान के खिलाफ बात की है, अपने मुल्क के खिलाफ बात की, उस मुल्क के ये खिलाफ बात करती हैं जिस मुल्क ने इनके भाई को पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया। ये उस मुल्क के खिलाफ बात करती हैं जिस मुल्क के लोगों ने जो है अपने पैसे एक-एक पैसा इकट्ठा करके इनके भाई को दिया। ये उस मुल्क के खिलाफ बात करती हैं जिस मुल्क की रहने वाली ख़वातीन अपने ज़ेवर बेचकर अपने जो पैसे हैं वो सब ने इकट्ठे करके, यही बानी पीटीआई की जो बहन नौरीन नियाज़ी है, इनकी वालिदा शौकत खानम जो कि कैंसर से इस दुनिया से इंतकाल कर गई थी, उनके नाम पर अस्पताल बना कर दिया। ये उन लोगों के खिलाफ बात करते हैं इन्होंने 3 अदवार से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत दी। ये उस मुल्क के खिलाफ बात करती हैं जिस मुल्क ने इनके भाई को झूठा था या सच्चा था, इलेक्टेड था या सिलेक्टेड था, लेकिन इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनाया। इस मुल्क ने बानी पीटीआई को और बानी पीटीआई के ख़ानदान को बहुत इज़्ज़त दी, बहुत मुकाम दिया, लेकिन वो क्या कहते हैं कि जब ये उतरे दिल से तो बहुत उतर गए, इतने उतरे कि वापस नहीं आ सकते हैं। ये ऐसे गिरे हैं आवाम की नज़रों में, ऐसे गिरे हैं कौम की नज़रों में कि ये हद से ज़्यादा गिर गए हैं, और ये गिरे हुए लोग हैं सियासी तौर पर भी, और इस मुल्क में रहते हुए भी, माशरती तौर पर भी, आइनी तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी, इस समाज पे रहते हुए समाजी तौर पर भी ये गिरे हुए लोग हैं। ये मुनाफ़िक़त से पाकिस्तान के साथ जो है वो सलूक कर रहे हैं, और इनके अंदर से वो 9 मई की सोच नहीं निकली है। 9 मई की सोच इनकी आकाश थी, वो भी मुल्क दुश्मनी का एजेंडा था, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी हर्ज़ा सराई थी जो कि इन्होंने किया, और उसके पीछे इनकी पूरी गेम थी। इनका भाई इमरान खान जेल के अंदर बैठकर 400 से ज़्यादा ट्वीट करता है, कोई एक ट्वीट खैर वाला नहीं है। पाकिस्तान के मुतालिक एक बात की, क्या इमरान खान ने मार्का हक़ के मुतालिक कोई बात की? हमेशा क्या कहा कि जो है वो मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान की बात की, 1971 का रेफरेंस पेश करते रहे। यानी कि ऐसी सोच है जिससे मुल्क टूटे, खुदा न खास्ता ऐसी सोच है जिससे मुल्क के इदारों के खिलाफ हर्ज़ा सराई हो। अब यही देखिए कि अब ये अलीमा खान जो है वो क्या करती हैं, वो भी आए रोज़ जो बात करती हैं वो इस मुल्क के खिलाफ बात करती हैं, इस मुल्क की जोग्राफ़ी हदों के खिलाफ बात करती हैं। अब मुझे बताइए कि मार्का हक़ के मुतालिक क्या दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ़ नहीं हुई?
کیا دنیا نے نہیں کہا کہ پاکستان نے بھارت کو ناکو چیلنج وہ ہے؟ پھر آپ ان کی بات کرتے ہیں. آپ دشمن ملک کے جو تھنک ٹینک ہے وہ کیا کہتے رہے؟ دشمن ملک کا جو میڈیا وہ کیا کہتا رہا بات میں؟ پھر وہاں کے جو سیاستدان تھے وہ کیا کہتے رہے کہ مودی کو منہ کی کھانا پڑی، بھارت کو منہ کی کھانا پڑی کہ مار کا حق میں 4 گھنٹوں میں ہم نے چاروں شانے چت کر دیا بھارت کو، ہم نے بھارت کو ذلت میں شکست دی اور پاکستان کی افواج نے اس کو دن میں تارے دکھا دیے. کیا یہ بات دنیا نے نہیں کہی؟ کیا طاقت کا جو توازن بگڑا ہوا تھا اس خطے کا، کیا پاکستان نے اس کو متوازن نہیں کیا؟ کیا یہاں کے رشیا، چائنا، خلیجی ریاستیں، مغرب، یورپ، براعظم ایشیا، کیا سب نے پاکستان کو اپنی آنکھ کا تارا نہیں کہا؟ کیا سفارتی مشن اس عسکری مشن کی کامیابی نہیں تھا؟ کیا دنیا طاقت کے قانون کو نہیں مانتی؟ طاقت کے قانون کو مانتی تھی تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوئی 100 دفعہ کے قریب کہا کہ پاکستان نے جو ہے وہ بھارت کو شکست دی ہے اور 10 طیارے اس کے گرائے ہیں اور مودی منہ چھپاتا پھر رہا ہے. اور پاکستان کی فیلڈ مارشل بڑے شاندار ہیں، پاکستان کی سیاسی قیادت بڑی عظیم ہے. پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا کہ 1.5-2 کروڑ جو ہے وہ لوگ ان کی زندگیاں جا سکتی تھی. میں نے جنگ رکھوائی بھارت کے وزیر اعظم کے کہنے کے اوپر اور مجھے ٹرائیبیوٹ پیش کیا پاکستان کے وزیر اعظم نے. پاکستان کے وزیر اعظم بڑے عظیم انسان ہیں. کیا یہ ساری باتیں نہیں ہوتی رہیں؟ کیا یہ باتیں آپ پچھلے 1 سال سے نہیں سن رہے؟ کیا دنیا نے پاکستان کے موقف کی تائید نہیں کی؟ کہ دنیا نے اعتراف نہیں کیا کہ پاکستان نے دفاعی طور پر جھنڈے گاڑے، پھر پاکستان نے سفارتی طور پر جھنڈے گاڑے، پاکستان نے دنیا کے سامنے اپنے وقار کو بلند کیا ہے. اور اس کے وقار کو یہ کون لوگ گرانا چاہتے ہیں؟ یہ پاکستان کے وقار کو یہ جو لوگ گرانا چاہتے ہیں یہ خود گرے ہوئے لوگ ہیں اور یہ دشمن کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں. ان میں بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان ہو یا نورین نیازی ہو، وہ لوگ جو پی ٹی آئی میں اس طرح کا موقف نہیں رکھتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، ساری جماعت کی بات نہیں کر رہا، بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی بات ہو رہی ہے. جو بانی پی ٹی آئی کی بہن بات کر رہی ہے، جو علیمہ خان بات کر رہی ہے، جو عمران خان بات کرتا رہے، مارک بلوچ اس کے بات سے کوئی سمجھ لیں کہ اوپر نیچے نہیں ہے، وہ بھی وہی بات کرتی ہے. بی ایل اے والے کون سی بات کر رہے ہیں؟ جو یہ نورین ریاضی بات کر رہی ہے، جو علیمہ خان بات کرتی ہے. کالا دم ٹی ٹی پی کون سی بات کرتی ہے؟ جو یہ بات کرتے ہیں. افغانستان کے طالبان کیا بات کرتے ہیں؟ جو یہ بات کرتے ہیں. آزاد کشمیر کی جو ایکشن کمیٹی ہے، جو کالا دم عوامی کی ایکشن کمیٹی ہے، وہ جو زہر گھول رہی ہے ریاستوں کے درمیان، وہ جو بات کرتے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں جو علیمہ خان کرتی ہے، جو نورین نیازی کرتی ہے، جو بانی پی ٹی عمران خان بات کرتا ہے. تو سو یہ دیکھیے کہ ہر وہ ایجنڈا جہاں پر پاکستان کے خلاف کوئی بات ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں کرتی ہیں اور ان کی رسی دراز ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کا تو ان لوگوں سے تو پوچھنا چاہیے. اب پاکستان کے خلاف دنیا میں کوئی نہیں ہے، پاکستان کے سارے حمایتی ہیں. صرف 2 قوتیں باہر سے پاکستان کے خلاف ہیں اور 1 قوت اندر سے پاکستان کے خلاف ہے. وہ 2 قوتیں بھارت اور اسرائیل پاکستان کے خلاف ہیں، ساری دنیا جانتی ہے. اور اندر سے کون خلاف ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور اس کی بہنیں اور جماعت میں سے کچھ لوگ آپ کہہ سکتے ہیں جن کا یہ رویہ ہے. دیکھیں اپنے ملک کے ساتھ آپ کو گورننس کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں، آپ کو تفضات ہوتے ہیں، آپ کو عدم اعتماد ہو سکتا ہے، لیکن دشمنی نہیں ہوتی اپنے ملک کے ساتھ. انسان جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کے ساتھ انسان بغاوت نہیں کرتا، اس ملک کے ساتھ منافقت نہیں کرتا، اس ملک کے ساتھ غداری نہیں کرتا، اس ملک کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا. یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، منافقت بھی کرتے ہیں، یہ غداری بھی کر رہے ہیں اور اپنے ملک سے کریں جس ملک نے ان کو عزت دی اور جس ملک نے ان کو مقام دیا، جس ملک نے ان کو شناخت دی، یہ اسی ملک کے خلاف بات کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی نامناسب اور غیر ذمہ دارانہ باتیں ہیں. اب جماعت کیا کہہ رہی ہے؟ جماعت قیادت کے اعلامیہ کیا دے رہی ہے؟ ہمارا ان کے اسٹیٹمنٹ سے کوئی تعلق. بھائی باہر نکال کے پھینکو ان کو. یہ کون ہوتی ہیں پاکستان کے متعلق بات کرنے والی؟ کیا ان کا قد کاٹ ہے؟ بانی پی ٹی کی بہنیں تو آج تک کونسلر تک نہیں بنی. سلائی مشینوں کی کمائی سے ارب پتی بن سکتی ہیں، شوکت خانم سے عطیہ اور زکوٰۃ کے پیسے کھا سکتی ہیں، ہم مان لیتے ہیں، لیکن پاکستان کی یہ آج تک یہ کونسلر نہیں ہے اور ملک کے خلاف بات کرتی ہے. اور جماعت ایک طرف کہتی ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ ان کا اپنی سیاسی بات ہے. ساتھ ہی جماعت یہ کہتی ہے ہاں البتہ بانی پی ٹی آئی کے خاندان کے ساتھ مشاورت جاری رہے گی. کون سی مشاورت جاری رہے گی؟ آپ اپنی پالیسی واضح کریں نا. پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ اپنی پالیسی کو واضح کرے اور کھل کر بتائے کہ ہماری جماعت علیمہ خان کے اور جو بشرا بیگم کے یا نورین نیازی کے تابع ہے، ان کے انڈر رہ رہی ہے. منسٹر گوہر کل کہہ رہے ہیں کہ یہ نورین نیازی کا ذاتی موقف ہے. بھائی ذاتی موقف بھی ہو تو اس سے آپ کو لا تعلقی کا اظہار ایسے کرنا چاہیے کہ ان کو کہہ دینا چاہیے، شٹ اپ کال دینی چاہیے کہ آج کے بعد آپ کوئی کسی جگہ پہ نہیں جائیں گے.
اگر یہ ان کا ذاتی موقف ہے، پارٹی کی پالیسی نہیں ہے، تو پھر لیما خان جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ کیوں چلا رہی ہیں؟ پھر وہ سیاسی گیدرنگ کیوں کر رہی ہیں؟ پھر وہ سیاسی کمپین کیوں کر رہی ہیں؟ تو پھر ان کو نکالیں پھر سیاسی معاملات سے، ان کو شٹ اپ کال دیں، اور ان سے کہیں. اور میں تو پاکستان کے میڈیا سے درخواست کرتا ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے بیانات کوئی چلانے کی اور ان کو کوریج دینے کی، جو کہ پاکستان کی جو ریاست ہے، جو بہت ہی عزت دار ریاست ہے، جو ایک اعزاز کے ساتھ کھڑی ہے. پوچھیں ان ممالک سے جن کے پاس اٹامک پاور نہیں ہے، جائیں جو 56 ممالک ہیں، 58 ممالک ہیں، اسلامی ملک ہیں، پوچھیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دنیا میں مسلمانوں میں بہت قد کاٹ والا ملک ہے نا ایران، دیکھیں کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. دیکھیں سعودی عرب کہاں کھڑا ہے. دیکھیں یہ تو بہت بڑے ملک ہے نا سعودی عرب، اس کے پاس اپنی نہیں ہے اٹامک پاور. اس کے باوجود دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے اسلامی ممالک میں. دیکھیں شام میں کیا ہو رہا ہے، دیکھیں عراق میں، ایران میں، فلسطین میں، غزہ میں، مقبوضہ کشمیر میں. ان اسلامی ریاستوں سے پوچھے جہاں پر اب فوج نہیں ہے، جہاں پہ فوج ہمارے جیسی فوج نہیں ہے، یہاں پر اٹامک پاور نہیں ہے. دیکھیں سر آنکھوں کے اوپر ہمارا دفاعی معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود جو ہمارا اس کے پاس اپنے پاس فوج نہیں ہے تو ہمارے ساتھ دفاعی معاہدہ ہوا نا. اور یہ ہمارے لیے اعزاز اور فخر کی بات ہے کہ حرمین شریفین کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی فوج کو سونپی ہے. تو یہ اعزازات ہیں، 1 سال کے اندر آپ کو اعزاز ملے، آپ کا مار کا حق ہوا، سفارتی کامیابی ہوئی، دفاعی معاہدہ ہوا، دنیا آپ کے قریب آ گئے. وائٹ ہاؤس آپ سے دور تھا، وہ بھارت کو آئسولیٹ کر دیا، پاکستان کے قریب آ گیا. چائنا ایک گروئنگ سپر پاور ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے. رشیا آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے. اسلامی ریاستیں آپ کے ساتھ کھڑی ہیں. جنگی فریقین ایک دوسرے سے کتنا بڑا کنفلکٹ ہے، ایران بھی آپ کے ساتھ اعتماد کا اظہار کرتا ہے، امریکہ بھی کرتا ہے. تو یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر کی وجہ سے ہوا. اور کسی کو کوئی ایسی جو ہے وہ اجازت نہیں دی جا سکتی. آپ سیاست کے اوپر اختلاف کریں، پارلیمنٹ کے اوپر اختلاف کریں، الیکشن کمیشن کے اوپر اختلاف کریں، اعتراض کریں. پاکستان کے ہر بات جو سیاسی معاملات ہیں اس کے اوپر آپ بالکل کھل کر اعتراض کریں. آرٹیکل 19 یہی کہتے ہیں فریڈم آف اسپیچ. لیکن خدا کے لیے آرٹیکل 5 بھی پڑھیں جو لائلٹی ٹو اسٹیٹ ہے، جو پاکستان سے وفاداری کی بات کرتا ہے. میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ بانی پی ٹی کی بہنیں اس وقت غداری کی مرتکب ہوئی ہیں. یہ سائبر کرائم ان کو بلا لے، یہ کوئی کیس نہیں ہے. یہ آرٹیکل 5 کے اوپر پورا نہیں اترتی ہیں. یہ پاکستان کی سرحدوں کی چاہے نظریاتی ہیں، چاہے سیاسی ہیں، چاہے جغرافیائی حدود ہیں، یہ اس کی وفادار نہیں ہے. یہ جان بوجھ کر بار بار ایسی بات کرتی جس سے دشمن کو خوشی پہنچے. اب یہ دیکھیں بھارت کا جو میڈیا ہے وہاں پر بیٹھ کر ان کو کوریج دی جا رہی اور پراپیگیٹ کیا جا رہا ہے ان کے بیانات کو سامنے رکھتے ہوئے. کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے بیانات کی. یہ کون سا کسی چیز کے اوپر بیٹھی ہیں؟ لیکن زہر تو اگل رہی ہے نا. لہذا جو زہر اگل رہی ہے اس کی ان کو ڈوز ملنی چاہیے. پاکستان ہمیشہ رہے گا، تا قیامت رہے گا، زندہ باد رہے گا، پائندہ باد رہے گا. خوشی ہے، سلیوٹ کرتے ہیں پاکستان کے سیاسی اور عسکری قیادت کو. یہ ملک اس وقت ترقی کی راہوں پر گامزن ہے. وہ دن دور نہیں ہے جب براعظم ایشیا میں پاکستان دفاعی معاملات کے ساتھ ایک معاشی طاقت بن کر بھی ابھرے گا اور پوری دنیا میں عزت اور آنر کے ساتھ سرخرو رہے گی یہ قوم.